नाज़रीन इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एहसान गनी साहब, साबिक चेयरमैन नेक्टा। आपने एक तवील अरसा पुलिस सर्विस में भी गुजारा और आप साबिक डीजी आईबी भी रह चुके हैं। एहसान गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। एहसान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ इसी 2025 में अब तक इन 3 माह के अंदर तकरीबन हम जिस तरह से दहशतगर्दी की एक इस नेचर को इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं, इस टेररिज्म की वेव में इजाफा देख रहे हैं, इंसर्जेंसी में जिस तरह से ये जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ देखी जा रही हैं, और जो मिलिटेंट वायलेंस जो है उसके जो नए हमें फॉर्म्स नज़र आ रही हैं। और हालिया आपने गुज़िश्ता चंद 3-4 रोज़ के अंदर तो इसमें एक शिद्दत इख्तियार होते हुए आपने देखी है। आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ योर इंटरव्यू सर, जिसमें आपने 2009 से 2011 तक के फिगर्स भी, जहां पर 2000 के करीब सालाना जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती थी वो फिगर सामने रखे। आपने कहा 2018-19 में भी हम काफ़ी हद तक काबू पा चुके थे दहशतगर्दी की इस अफरीद पर, जहाँ पे 150 के करीब एनुअली हम दहशतगर्दी की कार्रवाइयां देख रहे थे। और अब जिस तरह से इसमें एक बतदरीज इजाफा नजर आ रहा है, आपने कहा कि दहशतगर्दों की कैपेसिटी डिपेंड करती है रियासत की क्लैरिटी पर। तो एहसान साहब, पहला सवाल यही है कि हमें अब क्लैरिटी आ गई है? वो शायद हमें कल पता चलेगा कि क्लैरिटी आ गई है या नहीं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल शायद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, नेशनल असेंबली की जी। और अगर उन्होंने वही पुराना तरीक़ा अपनाया तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सीरियस हैं। मैं अभी किसी और से ये बात कर रहा था और मैंने उनको ये कहा कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या है, उस वाक़े पे मेरी नज़र में जो मिलिटेंट्स हैं, इंसर्जेंट्स हैं, उन्होंने शायद अपनी 5, 6, 8, 10 मीटिंग्स अब तक कर ली होंगी और उसमें उन्होंने ये देख लिया होगा कि कहाँ हमसे गलती हुई है और क्या हमने करना है आगे। हमारे जो स्टेट है वो अभी तक मजम्मतों में और पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। ये वो लेके आए थे, उनके दौर में ये हुआ था। हार्डली यू फाइंड कि कोई आपका पॉलिटिकल लीडर ये बात करे कि आगे हमने क्या करना है। सो अगर कल भी इन्होंने कुछ नहीं किया और वही पुराना रवैया इख्तियार किया तो फिर मेरे ख्याल में हमें PSL देख लेना चाहिए। पर एहसान साहब, आपने जिस तरह से कहा कि अभी भी हम पॉइंट स्कोरिंग और मजम्मती बयानात में लगे हुए हैं, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं उनको एक पेज पर भी होने की ज़रूरत है। आपके सामने हाल है, पॉलिटिकल लीडरशिप इंतहाई डिवाइडेड है। अब एक डिवाइडेड पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे एक्ट कर सकती है कंसेंसस के साथ दहशतगर्दी की तफरीद से निपटने के लिए? आपको याद होगा कि जब ये धमाका हुआ था पुलिस लाइंस मस्जिद में पेशावर में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत इज़्ज़त बख्शी थी उस वाक़े को और वो उधर तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ उन्होंने एक डेट दी थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, जिस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। और उसमें भी अगर आपको याद होगा तो जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है ख़ासकर KP में, मुल्क में भी और KP में, वो है तहरीक इंसाफ। उनको इन्होंने एक ऐसा इन्विटेशन भेजा कि जो इसके मुतरादिफ था कि कभी आओ ना पेशावर सुरमा लगा के। अगर हम इन सब को बिठाएंगे नहीं और ये कंसेंसस आ सकता है, और मैं आपको 2 बहुत बड़ी एग्जांपल्स देता हूँ इसकी कि कंसेंसस कैसे डेवलप होता है। जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसको बना रहे थे और उसके लिए कंसेंसस डेवलप कर रहे थे, तो जमात इस्लामी अपोजिशन में थी। वो मंसूरा ख़ुद गए और वहाँ उनसे बात की और उनको अपने साथ मिलाया। दूसरा 2014 में जब APS का अटैक हुआ और उसमें जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जमा हुई, तो आपको याद होगा कि उस वक्त तहरीक इंसाफ का धरना चल रहा बिल्कुल था। तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कंसेंसस डेवलप किया और उन्होंने तहरीक इंसाफ ने वो ख़त्म किया धरना और वो इस पूरे प्रोसेस में शरीक हुए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता। और ये एक ऐसा इशू है जिस पे मुझे यकीन है कि अगर आप दिल से
کسی کو شامل کرنا چاہیں، اور نہ صرف یہ کہ کیمرہ کے لیے ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے جو پوائنٹس ہیں، ان کی جو ان پٹ ہے اور ان کا جو ایک نظریہ ہے، اس پہ جب تک آپ ان کے ساتھ سیر حاصل بحث نہیں کریں گے، ان کو اس بات پر قائل نہیں کریں گے کہ یہ ہم کرنے والے ہیں، تو اور وہ بائی نہیں کریں گے آپ کے اس پلان کو، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، جتنے بھی یہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات ہوتے ہیں، ان میں سے بہت بڑا چنک وہ صوبائی حکومت کرتی ہے. اور اگر صوبائی حکومت وہاں کی آپ کے ساتھ خاص کر کے پی میں شریک نہیں ہے ان اقدامات میں، تو وہ کام نہیں ہوگا. ایبسلیوٹلی. بٹ احسان صاحب، جہاں پر آپ نے بھی کہا کہ دہشت گردوں کی جانب سے اور سانحہ جعفر ایکسپریس کا چاہے وہ حملہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد سے اب تک 8-10 میٹنگز آپ نے جس طرح سے کہا کر چکے ہوں گے، جس سکیل پہ، جس سفسٹیکیشن کے ساتھ، جس طرح کی ایک آرگنائز ان کی جانب سے کارروائی نظر آ رہی ہے، اور جس معاونت کے سپورٹ کے ساتھ پرہیپس جو کہ ہمارے پاس اب اس کے شاید شواہد بھی جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ بھارت اس کے پیچھے ہے، افغانستان سے وہ اپنے ماسٹر مائنڈز کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ پالیسیز ہمیشہ ایک ری ایکٹیو ہوتی ہیں. احسان صاحب، گھوم پھر کے یہ نیشنل ایکشن پلان کی طرف آ جاتے ہیں، وہ بنا دیا جاتا ہے. ابھی بھی آپ کو سیاسی جماعتوں کی جانب سے آواز اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان 2 بنا دیا جائے. نیشنل ایکشن پلان 1 کے فیلئر کے ذمہ دار کون تھا احسان صاحب آپ کے خیال میں؟ اور یہ نیپ 1 کو بجائے اس کے کہ اس پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن کروائی جائے، آپ کے خیال میں نیشنل ایکشن پلان 2 کی طرف آنا چاہیے ان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے اسپیشلی کہ نیشنل ایکشن پلان کا پروسیس کیا تھا بننے کا. تو اس کا پروسیس یہ تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو انہوں نے شامل کیا. انہوں نے آگے ویری رائٹلی سو کہ ہمارا تو اتنا تجربہ نہیں ہے کاؤنٹرنگ ٹیررزم کا، تو انہوں نے ایک ایکسپرٹ گروپ بنایا جس میں جتنے بھی ایکسپرٹس تھے اس وقت ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ ایک نیشنل ایکشن پلان بنائیں. انہوں نے 20 پوائنٹ کا ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا ایک دن کے اندر، جو کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا، اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو دیٹ ٹیم جنہوں نے وہ بنایا. اب آگے جو اہم کام ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن کا. اب امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کیا، پرائم منسٹر آفس نے 16 سب کمیٹیاں بنائی، 16 سب کمیٹیاں، اور ان میں سے 12 سب کمیٹیوں کے کنوینر جو تھے وہ منسٹر فار انٹیریئر تھے. اب میں آپ کو اس میں ایک بہت ہی افسوسناک بات بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً 10.5 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے. آج تک ان 16 سب کمیٹیوں کی صرف ایک میٹنگ ہوئی تھی، جو امیڈیٹلی بننے کے بعد ہوئی، اور اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. میں نے ایز نیشنل کوآرڈینیٹر نیکٹا جب میں نے چارج لیا 2015 میں، تو میری پہلی جو پرائرٹی تھی وہ یہ تھی کہ ان سب کمیٹیز کی دوبارہ سے میٹنگز ہوں اور ریگولر ہوں، لیکن کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اب اس کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کام چھوڑ دیے، اور اس پہ امپلیمنٹیشن پہلے سال تو ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ضرب عزم چل رہا تھا، تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا. نیشنل ایکشن پلان کے بہت سارے پوائنٹس پہ ابھی بھی عمل ہو چکا ہے، اور وہ 6-7 پوائنٹس تو ایسے ہیں جن پہ ختم ہو گیا ہے عمل. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ نہ نیشنل ایکشن پلان بن سکتا ہے. میری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پلیز جلدی نہ کریں. ہم بدقسمتی سے ایک سست قوم ہیں اور ہمیشہ ہمیں جلدی ہوتی ہے کاموں کی، اور وہ چونکہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس میں بائی ان نہیں ہوتی اسٹیک ہولڈرز کی، تو وہ کامیاب نہیں ہوتے وہ پلانز. تو اس صورتحال میں نیشنل ایکشن پلان 2 تو بن گیا تھا 2021 میں یا کس میں، انہوں نے 20 سے 14 پوائنٹ کر دیے تھے، جی ریوائز کیا تھا. there was no buy-in. جی اس میں کوئی کنسنسس نہیں تھی پولیٹیکل پارٹی سے، اس میں کوئی کنسنسس نہیں تھی پروونسز کے ساتھ.
ایک میوزیکل چیئر بنا کے ایک کرسی یہاں سے ادھر کر دی اور ایک کرسی ادھر سے ادھر کر دی. اٹ ول ناٹ ورک. اگر ہم نیب 2025 بنا رہے ہیں تو اس میں بے شک آپ ایک مہینہ لے لیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور اس میں نے کسی اور پروگرام میں بھی یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ پلان بنائیں اور اس میں آپ صرف چند ایک سرکاری لوگوں کو نہ شامل کریں. اس میں آپ اکیڈیمیا سے لوگ لیں, اس میں آپ جو تھنک ٹینکس ہیں ان سے لوگ لیں, اس میں آپ جو میڈیا کے لوگ ان چیزوں کو کور کرتے ہیں ان کو شامل کریں. تو ایک تو ہو گیا آپ کا فارمولیشن پروسیس. دوسرا ہوتا ہے امپلیمنٹیشن. تو اس امپلیمنٹیشن کے لیے جب تک وزیر اعظم پاکستان بذات خود اس کی اونرشپ نہیں لیں گے, اٹ ول ناٹ ورک. وہ اگر آپ انٹیریئر منسٹری کو دے دیں تو اس کا, جس طرح میں نے کہیں اور بھی کہا, کہ اس کا حشر چیمپئنز ٹرافی ہی جیسا ہوگا. آپ جب تک پرائم منسٹر صاحب خود اس کی آنرشپ نہیں لیں گے اور اس کے لیے ایک ہائی پاورڈ ٹاسک فورس نہیں بنائیں گے ود ان دا پرائم منسٹر آفس, اٹ ول ناٹ ورک. اینڈ لاسٹلی احسان صاحب, اوور سائٹ بھی بہت ضروری ہے پھر. جی, میں نے اوور سائٹ کی بھی بات کی تھی. اوور سائٹ شوڈ بی PPP, یعنی یہ پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اس کے اوور سائٹ کے لیے آپ کے پاس بہت قابل لوگ موجود ہیں, ان کو آپ رکھیں. اگین جس طرح میں نے کہا, تھنک ٹینکس کو اس میں شامل کریں, پروونشل حکومتیں ہوں اس میں, اور اس کی رپورٹ سے ہر مہینے پرائم منسٹر کو دی جائے کہ یہ جو محکمہ ہے یہ ہیلپ نہیں کر رہا, یا یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, یہ پروونس میں اس کی سلو ہے. یہ اس طریقے سے ہوگا جب آپ دل و جان سے, اور وہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب ہر ایک چیز میں کہتے ہیں, شبانہ روز بالکل محنت سے اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. میں قطع کلامی کی معافی, لیکن میں دو سوال بہت ریل کوئک آپ سے یہ بھی ضرور اس پہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ضرب عضب ہم نے آپریشنز لانچ کیے, ڈو یو اسٹل فیل کہ یہ آپریشن ہی ایک فل تھروٹل آپریشن ہی سے حل نکل سکے گا, یا پھر ریکنسلیشن, ایک ان کو انگیج کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, ان سے بات چیت کے ذریعے بھی کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے. اور دوسرا سوال میرا, جو ہم نے آئی ڈی پیز کے فارم میں دیکھا تھا 2014-2015 میں, جس طرح کی ڈسپلیسمنٹ تھی اور ایک کرائسس کی ایک سچویشن ضرور بنی تھی, کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہم ایک فل سکیل کائنیٹک آپریشن کی طرف جاتے ہیں ان کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی, اور کیا ہم تیار ہوں گے ایک بڑے سکیل پہ آئی ڈی پیز کے لیے؟ جو کائنیٹک میجرز ہیں اور جو سافٹ میجرز ہیں, ان کا آپس میں بہت قریبی تعلق ہے. کائنیٹک میجرز, یا ان کو میں اپنی زبان میں ٹیکٹیکل کاؤنٹر ٹیررزم کہتا ہوں, وہ ملٹری اور جو اس کے باقی ادارے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ان کے دو آبجیکٹیوز, یا دو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور ایک اینڈ ہوتا ہے. دو آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ وہ جگہ کو صاف کریں, ملیٹنٹس کو نیوٹرلائز کریں, اور آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے راستہ صاف کریں جہاں پہ کور ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ دونوں جگہ پہ لاگو ہوتا ہے. آپ نے ریکانسیلیشن کرنی ہے, آپ نے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے, وہ انتہائی ضروری ہے, لیکن آپ کو وہ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کرنا ہوگا, اور وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ کو مہیا کرے گی آپ کی ملٹری, آپ کی پولیس. ہاؤ ایور, میں ایک فل اسکیل آپریشن کے حق میں اس طرح سے نہیں ہوں جس طرح ہم نے زیادہ تر جو پچھلے آپریشنز کیے ہیں وہ اس طرح سے ہوں. وہ کیا تھے؟ وہ سب کے سب ری ایکٹیو تھے, اور وہ بغیر کسی پلاننگ کے تھے. جہاں پہ ملٹری اور سویلین آرگنائزیشنز اکٹھے کام جہاں پہ کرنا ہو, تو وہاں پہ بہت بڑا پرابلم ایک آ جاتا ہے چین آف کمانڈ کا, ہائرارکی کا, اور وہ وہاں پہ اکثر دو وہ لاگو ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیفیکٹو لیڈرشپ ہوتی ہے اور ایک ڈی جیورے لیڈرشپ ہوتی ہے. یعنی قانون میں اور کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ اس کا ہیڈ ہوگا, لیکن ایکچولی ملٹری لیڈرشپ جو کہ اس لیول کی بھی نہیں ہوتی, وہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, دے لک اپ ٹو دیم کہ یہ کیا حکم کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے کریں. دیٹ از ناٹ دا کریکٹ تھنگ.
تو ایک تو آپ نے یہ کہا، دوسرا ملٹری آپریشن، ملٹری آپریشن کے اہداف ہوتے ہیں، اور وہ ملٹری آپریشن فار اے اسپیسیفک ٹارگٹ فار اے اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے۔ اگر ملٹری بہت لمبے عرصے کے لیے ایک سول ادارے کے کام بھی شروع کر دیں تو وہ پھر ملٹری کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کہ بے شک جو آپ کے ٹینکس ہیں، جو آپ کے گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، جو آپ کے جیٹس ہیں، وہ بیک گراؤنڈ میں رہیں۔ جو ملیٹنٹس ہیں ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم ابھی بھی نہیں سنبھل رہے ہیں تو دیز آر دا آپشن اویلیبل ٹو دا اسٹیٹ۔ اسٹیٹ کی بہت بڑی پاور ہے۔ جہاں ہم نے 2018 سے لے کے آئے نیچے 150 تک، تو یہ اسٹیٹ کی پاور تھی نا، اور اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کریں گے۔ بٹ سر اسی سے ایک جڑا سوال احسان صاحب کہ کیا یہ تنظیمیں پر کہ پھر کیا ہمارے کنٹرولز اور جس قسم کے یہ اور جس اسکیل پہ، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس اسکیل پہ یہ آرگنائز کر کے یہ کارروائیاں کر رہی ہیں، کیا یہ ابھی بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں؟ کیونکہ بار بار ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہی ہیں، اور 18 میں اگر ہم 2018-2019 میں اگر ہم اس فگر کو 150 پر ایئر پہ لے کے جا سکتے ہیں ان کارروائیوں کو، تو ہم اس کے بعد ہماری کیا ترجیحات میں کوئی کمی آئی ہے؟ ایک تو ہماری، جس طرح میں نے وہ کہا نا، ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے، تو اسی طرح ہم نے مشن اکمپلشڈ کا نعرہ بہت جلدی لگا لیا تھا۔ وہ ہمیں بہت جلدی لگا لیا تھا۔ 2019 کے بعد ہم نے کہا یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ 2020 میں سے ہم لوگ جو سیکیورٹی کو دیکھ رہے تھے اور جو کانٹیکٹ میں تھے مختلف لوگوں کے ساتھ، وہ یہ نعرے لگا رہے تھے، شور مچا رہے تھے کہ یہ ختم نہیں ہوا۔ ہم سافٹ میجرز کی طرف، جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے، ملٹری نے اپنا کام کر لیا، اب پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو کام تھا وہ انہوں نے کرنا تھا، which they did not do۔ اور ایک اور بات جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ 2019 میں اور 20 میں وہاں پہ ابھی یہ ابھرنا دوبارہ انہوں نے اسمبل ہونا شروع کر دیا تھا، وہاں پہ ہم اس وقت کام نہیں کرتے جب ہم ایک چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم کا کام تب شروع کرتے ہیں جب وہ کنٹرول سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمارے بس میں بڑی مشکل سے اب آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں مختلف زاویوں سے کام کرنا پڑے گا۔ ایک تو ہم ہر ایک چیز کو فرام اے ملٹری اینگل دیکھتے ہیں، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ان کی جڑیں یہ کر دیں گے۔ So we will sort them out. We have not been able to sort them out so far politically. جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، جتنے بھی اب جو بلوچستان کا ایشو ہے، this is primarily more of a political problem، جس کو ہم نے ہمیشہ، چاہے وہ 60s میں ہو، 40s میں ہو، چاہے وہ 60s میں ہو، ایون 70s میں، جب آپ کے پاس ایک فل فلیج پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ایک سویلین، ایک ڈائنامک لوگ تھے اس میں، انہوں نے بھی لشکر کشی کو زیادہ اہمیت دی، پولیٹیکل اس کو نہیں دی۔ تو اگر ہم پولیٹیکل پرابلمز ملٹری سلوشنز کے ساتھ حل کریں گے، دیٹ ول ناٹ ورک۔ اینڈ یہ سب کے سامنے ہے، جس طرح سے آپ نے بالکل درست کہا کہ سیاسی مسائل کو بجائے اس کے کہ اس کا سیاسی حل نکالا جائے، اس میں ہمیشہ ہم آپریشنز کی طرف سے اگر ہم جاتے رہے اس اینگل کے ساتھ اور اس اپروچ کے ساتھ، تو اس سے حل تو نہیں نکل سکا، اور ڈپریویشن کی طرف ہمیں مزید صوبہ جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دیا۔ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو، اکنامک، پولیٹیکل، سوشو اکنامک ڈپریویشن ہو، وہ سب کے سامنے یہ ہے۔ بٹ تھینک یو سو مچ احسان صاحب فار جوائننگ اس۔ اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ احسان سابق چیئرمین نیکٹا، اور نیکٹا جو کہ ملک کی ٹاپ کاؤنٹر ٹیررزم باڈی ہے، اس کے آپ نے اس کی سربراہی کی، اور جس طرح سے احسان صاحب نے ایک بڑی الارمنگ بات یہ بتائی کہ جب آپ نے بنایا تھا نیشنل ایکشن پلان، تشکیل دیا تھا، فارمولیٹ کیا تھا، بجائے اس کے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو پولیٹیکل اینٹیٹیز کی جانب سے اور وزیر اعظم کی، چونکہ ہمیشہ جس طرح احسان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اونرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، 16 سب کمیٹیز بنائی گئی تھیں، اور 16 سب کمیٹیز کی 10.5 سال میں صرف ایک میٹنگ ہو سکی ہے۔
دس از میرے خیال سے بہت ہی زیادہ الارمنگ یہ بات ہے کہ صرف ہم اب تک ایک اجلاس اگر ان 10.5 سالوں میں دیکھیں تو یعنی کہ ہمارے جو ترجیحات ہیں اس کے حوالے سے ضرور میرے خیال سے یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ ہماری ترجیحات ہیں کیا. اور ایسے میں جب کہ ٹیررزم جو دہشت گردی ہے وہ ایوالو کر رہی ہے نیچر وائز, اس کو کس طرح سے نمٹنے کے لیے احسان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, ہمیشہ میں ہماری ایک ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے اور ہر سانحے کے بعد ہم ویٹ کرتے ہیں کہ دوسرا سانحہ کوئی ایسا پیش آئے کہ جس کے بعد پچھلے کو عوام جو ہے وہ شاید بھلا دیں. تو اگرچہ تھوڑا وقت لے لیجئے, 1 مہینے کا وقت ضرور لے لیجئے, لیکن اس میں سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں بشمول میڈیا, بشمول اکیڈمیا, تمام کو آن بورڈ لے کر پھر ترتیب دیا جائے ایک پلان جس پر امپلیمنٹیشن اس کی اوور سائٹ کو بھی یقینی بنایا جائے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.